जागीरदारी और जागीरदाराना कल्चर। मुसन्निफ डॉक्टर मुबारक अली। नवा बाब, जागीरदार और सियासत। जैसा कि हम पिछले सफ़हात में बयान कर चुके हैं, बरतानवी अहद में जागीरदार का किरदार और उसके इख्तियारात बदल चुके थे। इंतज़ामी इदारों और रियासत का कंट्रोल माशरे पर बहुत ज़्यादा हो गया था। इससे पहले जागीरदार ख़ुद को कानून से बालातर समझता था, मगर अब वो कानून की जद में था और अगर उसके खिलाफ वर्जी करता तो उसे भी दूसरों की तरह सज़ा दी जाती थी। बरतानवी हुकूमत ने इस तरह से जागीरदार तबके को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो अपनी मराआत, इम्तियाज़ात और हैसियत के लिए हुकूमत पर इंहिसार करे। यही वजह थी कि उसकी सारी तवानाइयाँ हुकूमत की खुशामद और अपनी वफादारी साबित करने में सर्फ होती थीं। जब 1860 ईस्वी की दिहाई में बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में जमहूरी इदारों को रूशनास कराया तो उन्होंने जागीरदार तबके की वफादारी के पेश नज़र उन्हें लोकल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बतौर मेंबर नामज़द करना शुरू कर दिया। इन इदारों के क़याम ने हिंदुस्तान में एक महदूद सियासत को रूशनास कराया, लेकिन जागीरदार तबके ने फ़ौरन ही इसकी अहमियत को महसूस कर लिया कि अपने इख्तियारात खोने के बाद और हुकूमत की ताकत से महरूम होने के बाद सियासत ही वो मैदान है जिसमें वो अपने खोए हुए इख्तियारात को हासिल करके ख़ुद को माशरे में अहम और मुमताज़ बना सकते हैं। इसलिए सियासत उनके लिए एक ऐसा ज़रिया बन गई जो उनकी इज़्ज़त और वक़ार को बेहाल कर सकती थी। इसलिए जागीरदार तबका ने सियासत को भी जंग की तरह से एक वसीला बनाया जो उनके और उनके ख़ानदान को मुस्तहकम और मकबूल बनाने में मदद करे। इब्तिदा में चूँकि नामज़दगियाँ होती थीं, इसलिए उन्होंने इस मकसद के हुसूल के लिए हुकूमत के ओहदेदारों और अहकाम आला की खुशामदें कीं, क्योंकि नामज़दगी उसी सूरत में हो सकती थी कि जब हुकूमत को उनकी वफ़ादारी का यकीन हो और साथ ही वो रइयत में उनके असर व रसूख से भी वाकिफ़ हो। लिहाजा नामज़दगियों के तरीक़ाकार की वजह से जागीरदार तबका की वफ़ादारी हुकूमत के साथ और ज़्यादा मुस्तहकम हो गई। जब इंतखाब का तरीक़ा शुरू हुआ तो उसने बाहमी मुकाबले के सिलसिले को शुरू किया। ये मुकाबला एक बार फिर जंग की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि इंतखाब में हार इज़्ज़त व वक़ार की हार थी। इसलिए इज़्ज़त व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते थे और हर सूरत में कामयाबी के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन इन इदारों में आने के बाद जागीरदार तबके को थोड़े बहुत इख्तियारात मिल गए और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें बरतानवी इंतज़ामिया का कुर्ब हासिल हो गया। एक तरफ तो उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ कि वो हुकूमत में शरीक कार हैं, तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया के कुर्ब की वजह से लोगों में उनकी हैसियत और ज़्यादा बढ़ गई। जमहूरी इदारों और रिवायात की वजह से जागीरदार तबका में पहली मर्तबा ये सियासी शऊर आया कि उन्हें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में हुकूमत उनकी बात सुनेगी। इस मकसद के लिए हिंदुस्तान के जागीरदारों, ज़मींदारों और ताल्लुक़दारों ने अपनी अपनी अंजुमनें बनाईं। जैसे ओध के ताल्लुक़दारों ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पंजाब में अंजुमन ज़मींदारी और दूसरे सूबों में भी एग्रीकल्चरल एसोसिएशंस बनी, ताकि जागीरदारों को एक प्लेटफार्म पर जमा करके उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल का क़याम अमल में आया तो उसमें भी इस तबके के लोगों को नामज़द किया गया। इस सूरत हाल से उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और ऐसे कवानीन पास कराए जिनकी वजह से उनकी जायदादें और उनकी मराआत महफूज रहीं। पंजाब में खुसूसियत के साथ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और आबपाशी के अखराजात को कम कराने के कवानीन को नाफिज कराया गया। जमहूरी इदारों के क़याम के इब्तिदाई दौर में जागीरदारों ने अपना तसल्लुत कायम रखा, लेकिन इसी दौरान माशरे में तब्दीलियाँ आ रही थीं और शहरों में यूरोपी तालीमी याफ्ता तबका सियासी शऊर के साथ उभर रहा था।
چنانچہ جب 1885 میں اس طبقے کے لوگوں نے کانگریس کی تشکیل کی اور اپنے لیے سیاسی حقوق کا مطالبہ کیا تو اس سے جاگیرداروں میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ جاگیردار طبقے اور متوسط طبقے کے رجحانات میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ جاگیردار طبقہ وفاداری کی بنیاد پر حکومت میں شرکت چاہتا تھا، جبکہ متوسط طبقہ سیاسی حقوق کا مطالبہ کر رہا تھا اور حکومت کی ناانصافیوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس رجحان کی تہ میں چھپا ہوا مزاحمتی لہجہ تھا جس سے جاگیردار ناواقف تھے۔ مزید برآں جاگیردار طبقہ حکومت کی سرپرستی میں پروان چڑھا تھا، اس لیے یہ مقابلہ سے آشنا نہیں تھے۔ ملازمتوں، عہدوں اور ممبری کے لیے اپنے خاندانی حق کو استعمال کرتے تھے۔ اگرچہ برطانوی حکومت نے کوشش کی تھی کہ انہیں جدید تعلیم دی جائے تاکہ وہ متوسط طبقے سے مقابلہ کر سکیں، مگر وہ مقابلے کے بجائے ہمیشہ سرپرستی کے خواہش مند تھے، اس لیے متوسط طبقے کی ذہانت، لیاقت اور محنت کے آگے کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاگیردار طبقہ قومی دھارے سے علیحدہ رہا اور اس نے سیاست کو محض حکومت کی خوشنودی اور اپنے مفادات کے استعمال تک محدود رکھا۔ جاگیردار طبقے کی اس ذہنیت کا اظہار سر سید احمد خان کے اس رویے سے ہوتا ہے جو انہوں نے کانگریس کی مخالفت میں اختیار کیا تھا۔ 1888 میں انہوں نے پیٹریاٹک ایسوسی ایشن بنائی جس کا مقصد تھا کہ حکومت کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ جاگیردار اور مالیان ریاست اس کے ساتھ ہے۔ حالی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ تقریباً کل تعلق داروں، جاگیرداروں اور رئیسوں نے عام طور پر ہندو ہوں یا مسلمان، ان کی رائے سے اتفاق ظاہر کیا۔ سر سید نے اس بات کی بھی مخالفت کی کہ مقابلے کے امتحانوں میں عام ہندوستانیوں کو بیٹھنے دیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے ادنا درجے کے لوگ اعلیٰ و شریف لوگوں کے حاکم بن جائیں گے اور یہ ہندوستانی روایت کے خلاف ہے۔ ہندوستان کی شریف قومیں ہندوستان کے ادنا درجے کے شخص کو، جس کی جڑ بنیاد سے وہ واقف ہے، اپنی جان و مال پر وہ حاکم ہونا پسند نہیں کریں گے۔ اس جاگیردارانہ ذہن کا اظہار ان کے اس رویے سے ہوتا ہے کہ وہ لیجسلیٹو کونسل کی ممبری کے لیے لیاقت کے نہیں بلکہ سماجی رتبے کے قائل تھے۔ کیا ہمارے ملک کے رئیس اس کو پسند کریں گے کہ ادنا قوم یا ادنا درجے کا آدمی، خواہ اس نے BA کی ڈگری لی ہو یا MA کی، اور گو وہ لائق بھی ہو، ان پر بیٹھ کر حکومت کرے، ان کے مال، جائیداد اور عزت پر حاکم ہو؟ جاگیردار اور متوسط طبقوں کے درمیان میں سیاسی اختلافات پورے برطانوی عہد میں جاری رہے۔ اس طبقاتی سیاست کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اس کی وجہ سے سیاست سیکولر تھی۔ چنانچہ جاگیرداروں اور تعلق داروں کی انجمنیں ہوں یا متوسط طبقے کی سیاسی جماعتیں، یہ طبقاتی مفادات پر متحد تھیں۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی اس کی سب سے اچھی مثال ہے کہ جس میں ہندو، سکھ اور مسلمان جاگیردار جمع ہو گئے تھے۔ مسلمان جاگیرداروں کے طبقے میں خصوصیت سے اس وقت بے چینی پھیلی کہ جب کانگریس نے اس کا اعلان کر دیا کہ وہ ملک کی آزادی کے بعد جاگیرداری نظام کا خاتمہ کر دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ 1945 اور 1946 میں پنجاب اور سندھ کے جاگیردار مسلم لیگ میں آ گئے اور پاکستان کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ تقسیم کے بعد کانگریس نے 1951 میں ہندوستان میں جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا، مگر پاکستان میں جاگیرداری کے نظام کی تقسیم کے بعد ایک نئی زندگی مل گئی، کیونکہ آزادی کے بعد پنجاب و سندھ سے ہندوؤں کا تعلیم یافتہ متوسط طبقہ چلا گیا۔ ان کی غیر حاضری میں جاگیردار طبقہ کو اس کی پوری آزادی مل گئی کہ ملک کی سیاست پر بغیر کسی مقابلہ کے حاوی ہو جائیں۔ سیاست و اقتدار پر ان کے تسلط کی وجہ سے وہ تمام کوششیں کہ جو زرعی اصلاحات کے سلسلے میں ہوئیں وہ بالآخر ناکام رہیں۔ 1949 میں مسلم لیگ نے زرعی اصلاحات کے لیے ایک کمیشن بنایا، مگر اس کی سفارشات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔
ایوب خان نے 1959 اور بھٹو نے 1972 میں زرعی اصلاحات کا نفاذ کیا، مگر عملی طور پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں چونکہ نہ تو کوئی دستور بنا اور نہ ہی انتخابات ہوئے، اس لیے مسلم لیگ جو کہ جاگیرداروں کے تسلط میں تھی، اس نے بغیر کسی مقابلے کے اقتدار کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ ساتھ ہی میں سیاست کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیوروکریسی اور فوج میں بھی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا کہ یہاں ان کے خاندان کے افراد نے اعلیٰ عہدوں پر قبضہ جما لیا۔ چنانچہ سندھ میں بیراج کی زرخیز زمینیں ان لوگوں کو ملکی و قومی خدمات کے عوض دی گئیں تو اس سے یہ طبقہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پاکستان میں مارشل لا اور فوجی آمریت کے زمانے میں بھی جاگیردار طبقے کی مراعات میں کوئی فرق نہ آیا۔ فوج اور بیوروکریسی سے ان کے جو روابط ہو گئے تھے، ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے اختیارات کو بحال رکھا۔ پاکستان کی جمہوریت جاگیردارانہ ہے کیونکہ ملک کی ہر سیاسی جماعت سوائے چند نظریاتی جماعتوں کو چھوڑ کر ان کی گرفت میں ہیں۔ چونکہ جاگیرداروں کا اپنے علاقے میں اثر ہے، اس لیے ان کے لیے انتخابات جیتنا آسان ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سیاسی جماعت کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سیاسی جماعتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی ان کے لیے وفاداری بدلنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ماضی میں ان کا دستور تھا۔ سیاست میں حصہ لینا، انتخاب میں جیتنا اور اقتدار میں آنا ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے اختیارات کو وسیع کرتے ہیں اور انتظامی اداروں کو استعمال کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اختیارات کی بدولت اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں سرپرست کا کردار ادا کر سکے، جس میں لوگوں کو ملازمتیں دلوانا، پولیس کے چنگل سے آزاد کرانا اور اپنے مخالفوں کو سزائیں دلوانا شامل ہوتا ہے۔ سرپرستی کے اس نظام کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں حکومت اور اس کے اداروں کا احترام ختم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ ارکان اسمبلی اور وزیروں کی عزت و احترام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتظامیہ سے ان کے کام کراتے ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے ہر شخص اس بات پر مجبور ہے کہ وہ ان کی سرپرستی کے دائرے میں رہے۔ جو ان کی سرپرستی سے باہر ہے، اس کے لیے انتظامیہ سے اپنے کام کرانا مشکل ہے۔ چنانچہ سیاسی اقتدار نے جاگیردار طبقے کو جو وسیع اختیارات دیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے خود کو اور زیادہ مستحکم کر لیا ہے۔ اس جاگیردار جمہوریت میں جمہوری ادارے ان کے لیے مؤثر ہتھیار ہیں کہ جن کو وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ایسے قوانین پاس ہوتے ہیں کہ جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس لیے آج تک زرعی ٹیکس پاس نہیں ہو سکا، کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے جو اس بل کو پاس نہیں ہونے دیتی ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں جاگیردار طبقہ کو اس لیے بھی استحکام ملا کیونکہ اس کے مقابلے میں متوسط طبقہ نہ تو زیادہ پھیلا اور نہ ہی مضبوط ہوا۔ تعلیمی اداروں کے زوال نے اور بھی اس طبقے کو کمزور کر دیا۔ اس لیے کسی مقابلے کے نہ ہونے کی وجہ سے جاگیردار طبقہ نے ہر دور میں، چاہے آمریت ہو یا جمہوریت، اس میں خود کو محفوظ رکھا۔